واओ, यू आर अमेजिंग जियांशा। मीन्स कोई भी बंदूक की नोक पे आपको निकाह के लिए मजबूर कर सकता है। वो तालियां बजा के दाद देने लगी। मनाल, मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ, प्लीज़ तंग मत करो और जाओ यहाँ से। जियान ने अपना माथा सहलाया। यार जावी, समझने की कोशिश करो, वो बच्ची है सिर्फ 16 साल की, और वो कैसे संभालेगी तुम्हारे बच्चे को जो सिर्फ 4 माह का है। तुम्हें अगर शादी करनी है तो किसी मैच्योर लड़की से करो जो बच्चे की परवरिश कर सके, ना कि तुम्हें उसे पालना पड़े। मनाल की बात है। जियान ने लब भींचे। अच्छा, फिर तुम कर लो निकाह, दे दो आहत को माँ का प्यार। कर सकती हो। जियान ने लगे हाथ उसे आजमा लिया। तो एक पल को मनाल चुप सी हो गई। उसे यकीन ना आया कि जियान उसे इस तरह से शादी के लिए प्रपोज करेगा। बोलो, चुप क्यों हो? करोगी एक ऐसे इंसान से शादी जो ऑलरेडी शादीशुदा है? जियान की बात पे मनाल ने उसे नम आंखों से देखा। तुम जानते हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो या बच्चे के बाप हो। इन सब बातों से बालातर तुम ये भी जानते हो मैं अब तक इंतज़ार में हूँ, और ये इंतज़ार लाहासिल है मनाल। जियान ने उसकी बात काटी। शायद तुम ठीक कह रहे हो, इंतज़ार लाहासिल ही क्यों ना रहे, लेकिन उम्मीद की डोर नहीं टूटी, और ये तब तक नहीं टूटेगी जब तक वो आ नहीं जाता। मनाल के लहजे का यकीन जियान को चुप करवा गया। तभी उसके मोबाइल पे कॉल आने लगी। वो इन्हीं कदमों पे बाहर भागा। आहत की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी। वो उसे लिए हॉस्पिटल पहुंचा, जहां उसका ट्रीटमेंट किया जाने लगा। इस बच्चे का सांस का मसला था, और इसको 24 घंटे अपने पास किसी न किसी ज़रूरत होती। मिसेस जुलेखा, इसकी दादी, अब बूढ़ी हो चुकी थी। वो एक माँ की तरह पोते की केयर नहीं कर सकती थी जो सिर्फ 4 माह का था। ऊपर से सादिया, उनकी देवरानी भी इन दिनों यहाँ नहीं थी। वो अपने मैके गई हुई थी इनके भाई की बेटी की शादी में। तकरीबन वो पूरी फैमिली इधर थी। ऐसे में अकेले कैसे संभालती? देखें, अभी आहत बहुत छोटा है, इसकी ज़्यादा सख्त ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते। आप प्लीज़ एहतियात करें। धूल मिट्टी और धुएं से बच्चे को दूर रखें। डॉक्टर अरशद ने कुछ प्रिस्क्रिप्शंस लिख कर जियान को थमा दी। इसकी डाइट का ख्याल रखें। वक्त है, वक्त पे इसको फीड करवाएं। मैंने दूध चेंज किया है ताकि पता चल सके ये एलर्जी तो नहीं कर रहा, जो कि बच्चे की बुनियादी ज़रूरत है। डॉक्टर अरशद ने आहत को जियान की गोद में दिया, जिसका चेहरा बिल्कुल ही कमला के रह गया था। जियान का दिल कट सा गया। वो अपनी वालदा के साथ घर आ गया। बेटा, मेरी बात मान लो और मीरम को निकाह के लिए ले आओ। इस बेचारी का भी इस दुनिया में कोई नहीं, अपने फूफो के घर में पल रही है। इस बेचारी को भी डर ठिकाना मिल जाएगा। अम्मी, आप जानती भी हैं उसकी एज कम है, ऐसे में किसी तरह वो संभालेगी आहत को। जियान नीम रजामंद दिखाई दिया तो जुलेखा बेगम के दिल को ढारस मिली। संभाल लेगी, वहाँ अपने पप्पो का पूरा घर संभाला हुआ है उसने, और यहाँ एक बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मैं सब समझा दूंगी, और कौन सा उसे अकेले संभालना होगा, मैं साथ साथ हूँ। चलो, वो जवान है, जो काम मैं नहीं कर सकती वो फुर्ती से कर लेगी। बस तय हो गया, मैं कल ही जाके गफ्फार भाई से बात करती हूँ, और तुम्हारा और मीरम के साथ रिश्ता पक्का कर देती हूँ। बल्कि इसी हफ्ते निकाह कर लेते हैं। कौन सा हमने पूरे ख़ानदान को इकट्ठा करना है, पहले शादी तो है नहीं। आहत की खातिर लेकर आ रहे हैं तो बस सादगी से कर लेंगे। इनकी बातों पे जियान खामोश ही रहा। इसका सारा ध्यान अपने बेटे की जानिब था, जो गहरी नींद में दादी की गोद में सोया हुआ था। वो अब माँ के खिलाफ ना जा सका। अगर उसके नसीब में वो 16 साल लड़की ही थी तो वही सही। मीरम, मीरम की बच्ची किधर है? मीरम, जो मज़े से गुलबानों की लिपस्टिक अपने होठों पे लगा रही थी, मारिया की आवाज़ पे पूरी तरह बदमज़ा होती फ़ौरन लिपस्टिक ड्रेसिंग पे रखती। हाय अल्लाह, ये होंठ क्यों रंगे हैं? मारिया ने उसे गहरा सुर्ख रंग अपने होठों पे लगाए देखा तो हैरान रह गई, और फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गई। तुम्हें तो लिपस्टिक लगाना भी नहीं आती मीरम, कोई हाल नहीं तुम्हारा। वो उसका मजाक बना रही थी। रहने दे मारिया आपी, मुझे पता है मैं इस मामले में बिल्कुल भुआ हूँ। वो अपने दुपट्टे से अपने लबों को पोंछने लगी। चलो, एक मज़े की गुड न्यूज़ सुनो, कल शाम को तुम्हारा निकाह है। मारिया की बात पे मीरम ने अपनी आंखें फैलाते उसे देखा। क्या बोल रही हैं? जियान भाई मान गए? सच में? मीरम खुशी से फूले न समा रही थी। हाँ, फाइनली, लेकिन सादगी से कर रहे हैं सब। तो तुम ज़्यादा ना सोचना कि दुल्हन बनूंगी, सजूंगी, संवरूंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मारिया ने उसके अरमानों पे ओस गिरा दी। आप ही, क्या मैं वाकई दुल्हन नहीं बनूंगी? शादी पे तो सभी लड़कियां दुल्हन बनती है ना, फिर मैं क्यों नहीं? मीरम के एहतजाज पे मनाल का दिल पसीज सा गया।
لڑکی وہ اپنے بیٹے احد کی خاطر تمہیں بیاہ کے لے جا رہے ہیں۔ ان کے ارمان تو اپنی پہلی شادی پہ پورے ہو گئے ہیں، کسی دوسرے کے ارمانوں سے انہیں کیا لگے؟ ماریہ کو بھی دکھ تھا، لیکن باپ کے سامنے بولنے کی جرأت کسی میں نہ تھی۔ آپ ہی کہ آپ مجھے تھوڑا سا میک اپ نہیں کرو گی؟ ایسے تو نہیں بیٹھوں گی نا، آخر میرا نکاح ہوگا۔ میرم چکی، جبکہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ ماریہ کو ترس آنے لگا۔ میرم علی شاہ بنت علی شاہ، آپ کا نکاح زیان شاہ ول سکندر شاہ سے 10,000 سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ لال گھونگھٹ اوڑے ہلکے سے میک اپ اور جولری میں نازک سی لڑکی اپنے نئی کم سن جوانی میں بے انتہا دلکش لگ رہی تھی۔ جی قبول ہے، اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے زیان کو اپنا مجازی خدا تسلیم کیا۔ مولوی صاحب اس سے قبول ایجاب کے بعد باہر زیان سے قبول ایجاب کروا رہے تھے۔ زیان شاہ ول سکندر شاہ، آپ کا نکاح سارا شاہ بنت نعمان شاہ سے 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ ماضی کے گزرے لمحات میں وہ پھر سے کھونے لگا۔ سب کچھ وہی تھا، بس منظر تھوڑا سا بدلا، نام بدل گئے تھے، کردار وہی تھا۔ جی قبول ہے۔ زیان نے دل پہ پتھر رکھے قبول ہے کہا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ وقت شدت سے یاد آیا جب سارا اس کی زندگی میں بہار بن کے آئی، لیکن سب کچھ اپنے ساتھ آندھی کی طرح بہا کے لے گئی کہ زیان کا عورت پہ سے اعتبار ہی اٹھ گیا۔ عورت سب کچھ ہو سکتی ہے لیکن باوفا نہیں ہو سکتی۔ مبارک ہو، سب طرف مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ زلیخا بیگم نے بیٹے کو گلے سے لگا کے پیار کیا، چھوٹی سی میرم کو بھی سب مبارکباد دے رہے تھے، سلامی بھی دے رہے تھے۔ وہ تو اتنے میں ہی خوش ہو گئی تھی، سبھی کی طرف سے آج پہلی اور آخری بار اسے پروٹوکول مل رہا تھا تو خوش ہونا تو بنتا تھا۔ اور پھر وہ لمحے بھی آ گئے جب ایک لڑکی کو رخصت ہو گئے پیا دیش سدھارنا ہوتا ہے۔ اپنی پھپھو کے گلے لگتے وہ رو دی۔ اس گھر میں وہ تب آئی جب صرف 5 سال کی تھی، ماں باپ کی وفات کے بعد کوئی سنبھالنے والا نہ تھا، تو اس کی پھپھو نے ترس کھا کے اسے رکھ لیا۔ نفرت تو نہیں کرتی تھی اس سے، لیکن شدت سے محبت بھی نہیں تھی۔ میٹرک تک ہی پڑھی تھی، آگے پڑھنے کا کوئی خاص شوق بھی نہ تھا۔ میرم میڈم کو اس لیے گھرداری میں لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر کو سنبھال لیا۔ اس کا یہی سگڑ پن دیکھتے زلیخا بیگم نے اس کی پھپھو شاہدہ سے زیان کے رشتے کی بات کی۔ پہلے تو وہ سوچ میں پڑ گئیں، لیکن پھر زلیخا کے سمجھانے پہ رضامند ہو گئیں۔ بدلے میں زلیخا بیگم نے انہیں سونے کے 2 موٹے کنگن بنوا کے دیے، جو ابھی راز ہی تھا۔ کچھ لالچ پہلے سے تھا اور کچھ زلیخا بیگم نے ان کے دل میں ڈال دیا۔ رخصتی کے لمحوں میں میرم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ نکلے۔ سب کزن سے ملتی وہ زیان کے سنگ رخصت ہو گئی۔ شادی سے متعلق وہ 16 سالہ کی لڑکی بس اتنا جانتی تھی کہ دلہا کمرے میں آتا ہے، تعریف کرتا ہے اور منہ دکھائی دیتا ہے۔ اس سے زیادہ نہ اسے کسی نے بتایا، نہ اس نے ضروری سمجھا۔ زیان کے روم میں اسے بٹھا دیا گیا۔ کمرہ تو بالکل بھی نہیں سجایا گیا تھا، تھوڑی سی ڈیکوریشن ہی کروا لیتے، اتنی بھی کیا کنجوسی۔ وہ دکھی دل سے سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور زلیخا بیگم اندر داخل ہوئی اور اسے پیار سے پکارتے کم سن احد کو اس کی گود میں دے دیا، جو تھا تو 4 ماہ کا لیکن بہت ہی کمزور ہونے کی وجہ سے 2 ماہ کا لگ رہا تھا۔ میرم نے اس ننھے فرشتے کو پیار سے گود میں لیا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے یہ، اسے میں لے لوں آنٹی؟ میرم اپنی اصلی معصومیت سے پوچھتی زلیخا بیگم کا دل جیت گئی۔ ہاں میری بچی، اب سے یہ گڈا تمہارا ہے اور تم نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ 24 گھنٹے اس کا خیال رکھنا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ تم کر لو گی نا؟ شکایت کا موقع تو نہیں دو گی نا؟ زلیخا نے اس کا ہاتھ تھامے کہا۔ آنٹی یہ تو بہت چھوٹا ہے، یہ رویا اور اس نے کہا کہ مما کے پاس جانا ہے تو؟ میرم کو الگ فکر ہوئی، اس کی مما اب تم ہو اور تم نے ماں بن کے اس کی کیئر کرنی ہے۔ بہت اچھے سے، بہت پیار سے وہ اس کی ڈھارس بڑھا رہی تھی۔ میرم تھوڑا گھبرا گئی تھی لیکن پھر بھی دھیما سا مسکرا دی۔ اچھا یہ تحفہ لائی تھی تمہاری منہ دکھائی کا؟ ایک باکس میں گولڈ کی چین، ایک رنگ اور 2 چھوٹے چھوٹے ٹاپس اس کو تھمائے، جنہیں دیکھ وہ بہت خوش ہو گئی۔ یہ میرے لیے ہے؟ آہت کو ایک طرف تکیے پہ لٹاتے وہ ان چیزوں کو اٹھا اٹھا کے دیکھتی، بالکل بچی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اتنے رنگ بکھرے تھے کہ زلیخا بیگم کو بے اختیار اس پہ پیار سا آنے لگا۔ ابھی وہ انہی میں لگی تھی کہ آہت کے رونے کی آواز پہ وہ دونوں چوکی۔ شاید اسے بھوک لگی ہے، اس کا فیڈر لاتی ہوں میں، اس کا بہت خیال رکھنا، یہ اس کی میڈیسن ہے اور میں سب بتا دوں گی کیسے دینی ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولی، جبکہ آہت کو میرم نے فوراً اپنی گود میں اٹھایا اور وہ نامحسوس انداز میں چپ بھی ہو گیا۔ اس کی گود میں آتے ہی وہ منہ مارنے لگا، اسے بھوک لگ رہی تھی۔
زلیخا بیگم دودھ بناتی اس کے پاس آ گئی اور دودھ بنانے کا سارا طریقہ اسے سمجھایا، جو میرم کو کچھ سمجھ آ گیا۔ آہت کے منہ میں فیڈر لگاتے وہ چپ ہوتا، دودھ پینے لگا۔ میرم کے لیے کسی چھوٹے بچے کو ہینڈل کرنے کا پہلا تجربہ تھا۔ ہاں، وہ 16 سال کی آہت میں ماں بن گئی تھی اس بچے کی، جس کو اس نے پیدا نہیں کیا تھا، لیکن اس کے شوہر کی پہلی بیوی کی اولاد تھا وہ، جسے بخوشی اس نے قبول کیا تھا۔ اور وہ تو ویسے ہی بچوں کی دل دادا تھی، بچے اسے بہت پسند تھے، اور آہت اس کا بیٹا ہوگا، اسے مما کہے گا۔ یہ تو اس کے لیے خوشگوار سا احساس بننے جا رہا تھا۔ چلو، یہ تو سو گیا ہے، اب اسے اپنے کندھے سے لگاؤ، تھپکی دو تاکہ اس کا دودھ ہضم ہو جائے، پھر اسے وہاں کاٹ میں لٹا دینا۔ لیکن لاپرواہی نہیں برتنا بالکل بھی، ایک دم سوتے میں اس کا سانس بھی رک جاتا ہے اکثر، کروٹ کے بل ہی سوئے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو رات بھر دھیان رکھنا، اور بس میں چلی سونے، تم بھی آہت کو دیکھ لو، کوئی چیز چاہیے ہوئی، کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے آواز دے دینا، ساتھ ہی کمرہ ہے میرا۔ جی اچھا، میرم نے سر اس بات میں ہلاتے آہت کو کندھے سے لگایا۔ وہ زیان کا پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن ہمت نہیں جٹا پائی، اس لیے خاموشی رہی۔ ان کے جانے کے بعد پورے کمرے پہ طائرانہ نگاہ ڈالی تو دل میں ہوک سی اٹھی۔ تو یہ طے ہوا میرم بی بی تم آیا بن کے لائی گئی ہو۔ 16 سالہ میرم کی آنکھوں کا ایک کونا بھیگ گیا۔ کوئی بات نہیں، ہم آہت کی ماما بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ سو رہا تھا اور میرم اس کو نہار رہی تھی۔ اسے کاٹ میں لٹاتے وہ سب چیزیں اٹھاتی بے دلی سے دراز میں رکھ گئی۔ کبٹ کی جانب بڑھتے اس نے سادہ سا سوٹ نکالا اور ایک نظر آہت کو دیکھتی باتھ روم میں بند ہوئی، اور 10 منٹ میں ہی باہر نکل آئی اور سیدھا آہت کے پاس پہنچی۔ اس کی ناک کے آگے ہاتھ رکھ کے اس کی سانسیں چیک کی تو وہ نارملی سو رہا تھا۔ میرم تھوڑی دیر بستر پہ بیٹھی اسے دیکھتی رہی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار دھیان آہت کی طرف چلا جاتا کہ کہیں وہ سیدھا لیٹ گیا اور اس کی سانس رک گئی تو۔ وہ کافی دیر یوں ہی بیٹھی رہی، اب تو اسے بھی نیند آنے لگی تھی۔ وہ زیان کا تو کہیں اتا پتہ ہی نہ تھا۔ وہ آہت کو اپنے ساتھ بستر پہ لٹاتی دھیان سے بڑی لائٹ آف کرتی، چھوٹی آن کر گئی اور آہت کے ساتھ آ کر لیٹ گئی۔ اس کا رخ اپنی جانب کیے وہ خود اس کو دیکھتی آنکھیں میچ گئی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب آہت کے رونے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ میرا آنکھیں ملتی اٹھ بیٹھی، پاس سے لیمپ آن کیا۔ وہ اٹھ کے اسے گود میں لیتی سینے سے لگا گئی، لیکن وہ روئی جا رہا تھا۔ میرم کے ہاتھ پیر پھولنے لگے، اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے، بچے کو سنبھالے یا اس کا دودھ بنائے۔ وہ آہت کو بستر پہ لٹائے فٹافٹ اس کے لیے دودھ بنانے لگی، لیکن جلد بازی میں دودھ کا ڈبہ نیچے گر گیا اور بہت تھوڑی مقدار میں خشک دودھ بچا۔ میرم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ فوراً سے فیڈر میں دودھ بناتی وہ آہت کے منہ کو لگا گئی۔ آہت نے فوراً رونا بند کرتے پیٹ کی بھوک کو مٹانا چاہا، جبکہ میرم کی آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ کیا بچہ صرف اب اس کی ذمہ داری تھا؟ وہ ماں بن کے آئی تھی، باپ تو اس کا تھا، وہ کہاں تھا؟ اس کی ذمہ داری کس نے نبھانی تھی؟ میرم کے دل میں پہلی گرا پڑی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب زیان حویلی میں داخل ہوا۔ وہ سارا وقت جان بوجھ کے گھر سے باہر رہا۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنی شریک حیات کے طور پہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ گجر کے سامنے کرتا، دھیرے سے سیڑھیاں چڑھتا، اوپر اپنے کمرے کی جانب آیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ ایک پل کو ٹھٹک کے بری طرح رکا۔ آہت کے منہ میں فیڈر لگا تھا جو ایک طرف کو لڑک گیا۔ وہ اب سو رہا تھا جبکہ میرم میڈم بھی اس کے پاس ہی بیٹھی اونگ رہی تھی۔ اسے احساس تک نہ تھا کہ بچہ دودھ پی چکا، اس کا فیڈر ہی اٹھا لے۔ دوسری طرف پورا خشک دودھ کا ڈبہ کارپیٹ پہ اوندھے منہ گرا دیکھ سیان کا دماغ ویسے ہی گھوم گیا۔ بہت سگڑ ہے، نہ جانے کہاں سے سگڑ پن دیکھ لیا امی نے۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھتا ہوا جھک کر آہت کو اپنی گود میں لے کر سینے سے لگا کر اس کا دودھ ہضم کرنے لگا۔ اسے سینے سے لگائے وہ کمرے میں دائیں سے بائیں چکر لگانے لگا۔ آہت کا دودھ ہضم کروا کے وہ اسے کاٹ میں لٹاتے اب میرم کی جانب مڑا، جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھی ایک طرف کو گردن گرائے ہوئی تھی۔ ایک پل کو سیان کا دل چاہا کہ اس کو اٹھائے اور سارا جگن ڈال صاف کروائے، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کے وہ رک گیا۔ نیند سے بلا وجہ جگانا اللہ کے نبی کا ناپسندیدہ فعل ہے، اس لیے وہ رک گیا اور خاموشی سے کبٹ سے اپنا آرام دہ سوٹ لیتا باتھ روم میں گھس گیا۔ شاور لے کر نکلا تو وہ اب تک ایسی ہی حالت میں بیٹھی تھی۔ زیان بال سکھاتا اپنی جگہ پہ آ کے لیٹا، کمفرٹر کھول کے اوڑا تو ایک پل کو دھیان ساتھ بیک گراؤنڈ کے ساتھ لگی میرم پہ جا ٹھہرا۔ سر نفی میں ہلاتا ذرا سا بازو سے کھینچ کر اسے دھیرے سے تکیے پہ گرایا اور اس پہ کمفرٹر اڑا دیا۔ وہ نیند میں ذرا سا گھسمس آئی، لیکن پھر اگلے لمحے گہری نیند میں سو گئی، جبکہ زیان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ زاوی محبت کرنے والا ہو تو تم جیسا
تم نے مجھے میرے حق میں ہے کہ 50 لاکھ بھی دے دیے اور منہ دکھائی کا یہ ڈائمنڈ سیٹ اور یہ بنگلہ. میں یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی، لیکن تمہاری محبت نے مجھے خرید لیا. سارا کی باتیں یاد کرتا وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیا. تو واقعی وہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی. دل ہی دل میں اسے مخاطب کیا. کروٹ میرب کی جانب لی اور سوتے میں بہت معصوم دکھ رہی تھی. نہیں زبان زیان، یہ لڑکیاں سب ایک جیسی ہوتی ہیں. جب جب ان کو موقع ملا یہ اپنی اوقات دکھا دیں گی، ان کی اصلیت سامنے آ جائے گی. سارا کو تو میں نے خود موقع دیا تھا، لیکن اسے میں اسی اوقات میں رکھوں گا. زیان تنفر اور غصے سے سوچے جا رہا تھا. ایسا کیسے ممکن ہے؟ زیان کیسے شادی کر سکتا ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو. سارا کو جیسے ہی زیان کے نکاح کا پتہ چلا وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی. یہی سوچ ہے ڈارلنگ، یہی سچ ہے ڈارلنگ. اب وہ تمہارے انتظار میں بیٹھنے سے تو رہا، جبکہ وہ تمہیں طلاق بھی دے چکا ہے. پھر کس چیز کا بھرم دکھا رہی ہو؟ ارحان نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہلکا سا طنز کیا. ناممکن. زیان کی محبت ریت کا گھروندہ نہیں تھی کہ ایسے ایک ذرا سی آندھی آنے پہ ٹوٹ کے بکھر جائے. وہ دیوانوں کی طرح عشق کرتا تھا مجھ سے. سارا نے خود پسندی سے کہا. یہ جو لفظ ہے نا، تھا، یہ سب معنی بدل دیتا ہے، کیونکہ تھا اور ہے کے بیچ میں بہت فرق ہے. اسے سمجھ لو تو زیادہ بہتر. وہ سگریٹ ایشٹرے میں مسلتا اٹھ کھڑا ہوا. پاکٹس میں ہاتھ ڈالے وہ سارا کو سر سے پاؤں تک گہری نگاہ سے دیکھ رہا تھا. ایک بار بولوں، تمہیں لگتا ہے وہ تم سے دیوانوں کی طرح عشق کرتا تھا؟ ارحان کے لہجے میں شدید طنز تھا. سارا نے لب بیچے اسے دیکھا. پر مجھے تو لگتا ہے اس نے تم سے محبت بھی نہیں کی، ورنہ جس عورت سے مرد کو محبت عشق ہو تو وہ مرد اسے کسی دوسرے مرد کے لیے کبھی نہیں چھوڑتا. جان سے مار دیتا ہے، لیکن کسی دوسرے کے بستر کی زینت نہیں بننے دیتا. اور زیان نے تو تمہیں طلاق دیتے ایک لمحہ نہ لگایا. تمہیں نہیں لگتا جیسے وہ تم سے جان چھڑا رہا تھا؟ ارحان کی باتیں اس وقت سارا کو پوری طرح بھڑکا رہی تھی. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف کہو. سنا ہے وہ کمسن ہے، بہت خوبصورت ہے وہ لڑکی جس کو تمہارے شوہر کی قربت ملے گی. جس کی بات پہ سارا کے تن بدن میں آگ لگ گئی. میرے شوہر کی قربت نہیں، سارا کی جھوٹن کہو. اینڈ یو نو قربت کے لمحات میں تو وہ پاگل ہو جایا کرتا تھا، انتہا کا جنونی. ایک بار نکاح میں آؤ، تمہیں اپنے پیروں پہ چلنے کے قابل چھوڑا تو میرا نام بھی ارحان خان نہیں. وہ غصے سے بولتا پیش و تاب کھاتا وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ سارا سر جھٹکتی زیان اور اس کی کم سن بیوی کو سوچتے اب سیٹ ہونے لگی. ناشتے کی ٹیبل پہ سبھی موجود تھے. میرم احد کو گود میں لیے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی تو سبھی کی نگاہ کا مرکز بنی. کیسی گزری رات تمہاری؟ سعدیہ بیگم نے اسے سر سے پیر تک دیکھتے کھوجتی نظروں سے پوچھا. جی ٹھیک. میرم نے ایک نگاہ ساس کو دیکھا اور احد کو سینے سے لگاتے سر جھکایا. میرم بیٹا لاؤ احد کو مجھے دے دو، تم ناشتہ کرو. زلیخا بیگم نے احد کو اسے ہاتھ سے لیا. زیان صبح صبح ہی آفس کے لیے جا چکا تھا. ان دنوں تو اس کا کوئی وقت مقرر ہی نہ تھا. زلیخا بیگم بھی اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں کرتی تھی. ویسے منہ دکھائی میں کیا ملا ہے میرم؟ سعدیہ بیگم کی چھوٹی بیٹی نور نے طنز بھرے لہجے میں پوچھا. جی وہ میرم کو سمجھ نہ آیا کہ کیا بتایا انہیں. کیا ہوا؟ کچھ دیا بھی یا حق مہر کے 10,000 کی طرح وہ بھی ٹرخا دیا؟ نور کچھ منہ پر ثابت ہوئی تھی، اس لیے جو منہ میں آتا بولتی چلی جاتی. کیا مطلب؟ میرب کے ماتھے پہ بل پڑے. نور چلو جاؤ، تمہیں یونی سے دیر نہیں ہو رہی جو یہاں بیٹھی گپے لگا رہی ہو؟ سعدیہ بیگم نے بیٹی کو ٹوکا. ارے غلط کیا کہا میرم؟ نور وہ بھلے عمر میں تم سے چھوٹی ہے لیکن رشتے میں بڑی ہے، بھابھی بولو. زلیخا بیگم نے بھی ناگواری کا اظہار کیا تھا. ارے چلیں، میرم بھابی پہلے سارا بھابی تھی، اب میرم بھابی. خیر عادت دھیرے دھیرے پڑ جائے گی. ویسے ایک بات بتاؤں، سارا بھابی کو زیان بھائی نے مودی کھائی میں ڈائمنڈ سیٹ دیا تھا اور ساتھ میں ایک فلی فرنشڈ بنگلہ. آپ کو کیا ملا؟ بتایا نہیں؟ بہت گھنی ہو بھائی. نور اس کے کان میں گھس کے بولی، جبکہ میرم کے دماغ میں یہ سب باتیں چل رہی تھی. کیا واقعی زیان نے اپنی پہلی بیوی کو اتنا کچھ دیا کہ دوسری بیوی کو ایک چھاپ کا چھلا تک نہ دیا؟ یہ ایسی باتیں تھیں جو حیا کے کچے ذہن کو متاثر کر رہی تھیں، اور وہ چاہ کے بھی خود کو ان باتوں کے اثر سے روک نہیں پا رہی تھی. میرم کو ملا ہے گفٹ، گولڈ کا سیٹ. میرم بیٹا پہنا کیوں نہیں؟ زلیخا بیگم کی بات پہ ایک پل کو وہ چونک گئی کہ وہ کس سیٹ کی بات کر رہی ہیں. پھر اگلی ہی پل اسے یاد آ گیا، رات کو انہوں نے ہی تو اسے منہ دکھائی گفٹ دیا. جی وہ کبٹ میں ہے، میرم نے دھیرے سے کہا. چلو کچھ تو دیا. خیر میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے.
واپس آتے شام کو ملاقات ہوگی. ویسے تائی امی ولیمہ تو ہے آج شام کو، یا وہ بھی ادا کرنے کا ارادہ نہیں؟ جاتے جاتے پھر سے تمسخر اڑانا نہ بھولی. السلام علیکم، کیسی ہو میرم؟ منال نے اپنے ازلی محبت بھرے لہجے میں میرم کو پیار سے دیکھتے پوچھا. وعلیکم السلام. منال سعدیہ کی بڑی بیٹی تھی اور بہت خوش اخلاق اور باادب تھی. وقت گزرتا رہا، میرم کو یہاں آئے 3 ماہ ہونے والے تھے. شروع میں اسے بہت مسئلے ہوئے، لیکن دھیرے دھیرے وہ سیکھتی چلی گئی. پھوپھو 1 سے 2 بار ملی آئیں، لیکن زیادہ کسی نے پوچھ گچھ نہ کی. وہ کرتی بھی کیسے؟ آخر بدلے میں سونے کے کنگن سنبھالے تھے. زیان کی اب بھی وہی روٹین تھی. وہ کم ہی میرم کو مخاطب کرتا، اگر کرتا بھی تو ضرورت کے تحت، یا آہت کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہوتی تو. آہت بھی میرم کے ساتھ اب بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا تھا. ورس میرم نے خود کو آہت کی مما بنا ہی لیا. اس کے اندر لڑکیوں والے سارے ارمان کہیں دور جا سوئے تھے. انہی دنوں میں گھر میں نور کی شادی کا ذکر چل رہا تھا. اس کی منگنی اپنے پھپھو کے گھر ہوئی تھی. اب ان کا ارادہ اس کو رخصت کر کے لے کر جانے کا تھا. لیکن سعدیہ بیگم اور اقبال شاہ پہلے منال کا فرض ادا کرنا چاہتے تھے. منال کا نکاح اپنے ماموں کے بیٹے حیدر حسن سے ہو چکا تھا، جو کہ ایک فوجی تھا جس کو 1 سال پہلے شہید ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. پر منال کو آج بھی اس کا انتظار تھا. نہ وہ آگے بڑھتی تھی نہ پیچھے ہٹتی تھی. سب نے کوشش کی کہ وہ حیدر حسن کو بھول کے آگے بڑھے، لیکن اس کا دل کہتا حیدر حسن آج بھی زندہ ہے اور وہ ضرور لوٹے گا. پھر سب نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا. گھر بھر میں نور کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی. اس کے لیے بہت کچھ لایا جانے لگا. میرم کے دل میں ایک کسک سی اٹھی. شادی تو اس کی بھی ہوئی تھی، لیکن اس کی شادی اس طرح سے تو نہیں ہوئی تھی. کچھ بھی جہیز میں لے کے وہ نہیں آئی تھی سوائے چند کپڑوں کے. وہ بھی نہ جانے کیسے پھپھو نے اسے لے دیے. بری میں بھی اسے کچھ سوٹ ہی ملے تھے جسے میرم نے خوشی خوشی رکھ لیا، اور اب 3 ماہ ہو جانے کے بعد بھی انہی پہ گزارا کر رہی تھی. اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی تھی، اس طرف کسی نے دھیان دینا ضروری نہ سمجھا. بلکہ جب سے میرم آئی تھی زیان آہت کو لے کر بھی لاپرواہ ہو گیا تھا. اس کا سارا خیال میرم اکیلے ہی رکھتی اور زیان سے اف تک نہ کرتی. ارے بھابھی، کل مہندی ہے میری، آپ نے کون سا ڈریس پہننا ہے؟ نور نے اسے آہت کے ساتھ گھن چکر میں نے دیکھا تو اونچی آواز میں پوچھا. سیڑھیاں اترتا زیان بھی چونکا. میں کچھ بھی پہن لوں گی. میرم کے دل میں درد سا جگا. کتنے دنوں سے سب تیاریاں کر رہے تھے، لیکن کسی نے میرم سے نہ پوچھا کہ اسے بھی کچھ چاہیے کیا. پھر وہ دل پہ پتھر رکھ دے چپ ہو جاتی کہ وہ صرف آہت کی آیا ہے. اس سے زیادہ اس کا کسی چیز پہ کوئی حق نہیں. شروع میں زیان کو لے کے اس کے دل میں پیاری کوپل کھلی تھی، اور نور کے کہنے پہ اس نے زیان کے لیے خود کو ایک دن بہت تیار بھی کیا. اس کے لیے خود کو سجایا سوارا بھی تھا، اور رات کو اس کو رجھانے کی خاطر تیار ہو کے آہت کو سلا کے اس کا انتظار بھی کرنے لگی. لیکن زیان روم میں آیا تو اس کے انداز و اطوار ہی نرالے دیکھ پوری طرح ڈسٹرب ہوا، بلکہ اسے بے انتہا غصہ آنے لگا. یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ دھاڑا تھا. معصوم سی بیرم بری طرح سہم کے بیک گراؤنڈ سے جا لگی. اس قدر تیاری کی وجہ؟ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے. وہ میرم کو نام لے کے کم ہی بلاتا تھا. جی وہ آپ کے لیے تیار ہوئی تھی. معصوم میرم نے صاف گوئی سے کہہ کے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مار دی. تمہارا دماغ درست ہے؟ ابھی تمہاری ایج کیا ہے اور تمہاری فضول کام شروع ہو گئے؟ اپنی ایج کے حساب سے کام کیا کرو. وہ اسے سخت سنا تھا. باتھ روم کا رخ کر گیا. ایج؟ میرم نے اپنے گالوں پہ آئے آنسوؤں کو پوچھا. نکاح کے وقت تو یہ بات کسی نے نہیں کہا کہ اس کی ایج نکاح کی نہیں. اور لوگ صرف اپنے مطلب کی ہی بات کیوں یاد رکھتے ہیں؟ وہ باہر آیا تو اسے ویسے ہی کھڑا دیکھ مزید اس کا پارا ہائی ہوا. ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہو؟ جاؤ جا کے چینج کرو، اور بھولنا مت تم سے شادی کی وجہ صرف میرا کمسن بیٹا ہے جسے ایک ماں کی ضرورت تھی، اور تم آہت کی صرف ماں ہو اور اسی حیثیت سے یہاں ہو. اس سے زیادہ مجھ سے کچھ بھی ایکسپیکٹ مت کرنا. خبردار جو دوبارہ یوں بن سور کے میرے سامنے آئی تو، ورنہ باتھ روم میں بند کر دوں گا. اس کی باتوں کا اثر تھا کہ اس دن میرم کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو پھل پھل اترنے لگے. اور جاؤ یہ لپسٹک صاف کرو. اگر میک اپ کا سینس نہیں تو بندہ کچھ سیکھ لیتا ہے پہلے. وہ اس کو اچھا خاصا بے عزت کر کے رکھ گیا تھا. وہ سر جھکائے اپنے لبوں پہ لگی لپسٹک بے دردی سے صاف کر گئی. اس لمحے زیان اس کے پنک لبوں کو دیکھتا اپنے اندر ابال سے اٹھتے محسوس کرنے لگا. وہ کمسن حسینہ تھی، اس کے نکاح میں تھی، اور اس کا وجود زیان کو بنا کسی بناؤ سنگھار کے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا تھا، جس پہ وہ بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا. اپنی جھنجھلاہٹ میں اس نے معصوم میرم کا دل بری طرح دکھا دیا. اپنے جذبات سے بری طرح چڑھتے وہ میرم پہ ہی غصہ اتارنے لگا. اور پھر اس دن کے بعد میرم نے سچ نہ سورنا خود پہ حرام کر لیا.
اسے اس کی اوقات پتہ چل گئی تھی، یہاں تک کہ اس کا تو ولیمہ بھی نہیں ہوا۔ زلیخا بیگم اکثر اسے وہ گولڈ کی چین پہننے کو کہتی لیکن وہ ٹال جاتی۔ ان کی دی کسی چیز کو اس نے اپنے تن پہ نہ لگایا، بس ضرورت کے تحت کھانا کھاتی، تن ڈھکنے کے لیے لباس پہن لیتی۔ اس کے سارے ارمان مر گئے تھے۔ وہ جو تھوڑا بہت ہنستی مسکراتی تھی، ایک آہت ہی تھا جو اس سے بنا کسی غرض کے محبت کرتا تھا، اسے دیکھ کے جیتا تھا، اور وہ معصوم اپنی خوشی اس چھوٹے سے آہت کے گلکاریوں میں تلاش کر لیتی۔ یہ لیں، یہ ڈریس رکھ لیں، کل مہندی ہے، پہن لیجیے گا، اتنے مہمان اکٹھے ہوں گے، آپ کے شوہر اور ساس کو تو کوئی فکر نہیں، نہ اپنی نہ کسی دوسرے کی عزت کا خیال ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں ان 8 ماہ میں آپ نے اپنے لیے کچھ لیا۔ نور کی باتوں پہ میرم کا رنگ پل میں سرخ ہوا، اسے لگا اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ آنکھیں نم سی ہونے لگی۔ ایسی بات نہیں نور، میرے پاس کپڑے ہیں، بس وہ آہت کے ساتھ لگی رہتی ہوں تو پہننے کا وقت نہیں ملتا۔ آپ یہ ڈریس رکھیں، میں اپنا اچھا سا ڈریس پہن لوں گی کل، ڈونٹ وری۔ وہ سہولت سے انکار کرتی اپنے کمرے کی طرف جاتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اس وقت آہت اپنی دادی کے پاس تھا اور زیان ٹی وی لاؤنج میں کھڑا ان کی سب باتیں سنتا اپنے لب بھیج گیا۔ واقعی ایک دن بھی اس کی ضرورت کی چیزیں بھی اس کو نہیں دی جاتی؟ زیان، تم اسے محبت نہیں دے سکتے مت دو، لیکن اس کی ضرورتوں کا تو خیال رکھو۔ کچھ دن پہلے کے منال کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ کون سی ضرورت پوری نہیں کر رہا اس کی؟ سب کچھ تو ملتا ہے، اچھا کھاتی ہے، اچھا پہنتی ہے، اور کیا چاہیے؟ وہ تڑک کے بولا۔ منال اسے افسوس دیکھنے لگی۔ کاش تم سمجھ سکتے کہ عورت کی کیا ضرورت ہے تو ایسا کبھی نہ کہتے۔ میں تو بس اتنا کہوں گی کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، اور تم اس معصوم کو سمجھو کہ وہ سارا بھابھی کی طرح نہیں ہے، ان سے بہت مختلف ہے۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، کسی ایک کے کیے کی سزا کسی دوسرے کو دینے لگتے ہیں، جبکہ جس کو سزا دینی چاہیے اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ یہ تمہارا قصور نہیں زیان، اس معاشرے کا طور طریقہ ہی یہی ہے۔ جس کے پیچھے کوئی بولنے والا نہیں، جس کو اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں آتا، اسے سبھی دبا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ اللہ کی عدالت میں سب جگہ سے چھوٹ جاؤ، لیکن بیوی کے حق میں تمہاری سخت پکڑ ہو جائے۔ اس دن کے منال کے الفاظ آج اس کے دل پہ اثر کر رہے تھے۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اپنے کمرے میں آیا تو میرم کبرڈ میں سر گھمائے کھڑی تھی۔ یقیناً وہ کوئی ڈریس کل کی مناسبت سے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی ڈھنگ کا ڈریس تھا کب؟ زیان کو روم میں آتے دیکھ وہ جھٹ سے کبرڈ بند کر گئی اور ایسی نظریں جھکا لی جیسے کوئی چوری کرتے پکڑی گئی ہو۔ کچھ چاہیے کیا؟ آج 8 ماہ میں پہلی بار زیان نے میرم سے نرم لہجے میں پوچھا۔ میرم کو لگا اسے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے بنا جواب دیے روم سے جانے لگی۔ میرم، زیان نے اسے پھر سے پکارا تو وہ رکی۔ جی؟ وہی معصوم اور فرما برداری والا انداز۔ چادر لے کے باہر آؤ، ہم شاپنگ پہ جا رہے ہیں ابھی۔ وہ حکم صادر کرتا بنا اس کا جواب سنے باہر نکل گیا۔ میرم تو گنگی رہ گئی، اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ زیان نے اسے شاپنگ کا کہا ہے۔ زیان اپنی والدہ کو بتا کر میرم کو لیے بڑی سی مارکیٹ میں لایا۔ اس نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی اس کی حالت بھی کافی خراب تھی۔ اب زیان کو خود پہ غصہ آنے لگا۔ اس کے اتنے امیر ہونے کا کیا فائدہ کہ اس کی بیوی کے پاس ملازموں سے بھی برے کپڑے تھے۔ اسے کچھ برا اپنی والدہ کے لیے بھی لگا، ایٹ لیسٹ وہ اسے کوئی ڈھنگ کے کپڑے سلوا دیتی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا جو فرض اس کا تھا اسے ہی ادا کرنا تھا۔ زیان نے اسے ڈھیروں ہر طرح کے کپڑے دلوائے، کچھ سادہ، کچھ ہیوی، کچھ شادی کے حوالے سے کام والے، اور سب ریڈی میڈ تھے۔ وہ اتنے کپڑے ایک ساتھ دیکھتی بری طرح پزل ہو رہی تھی۔ یہ ڈریس کافی اچھا ہے، بلو کلر کا ایک انتہائی نفیس ڈریس سامنے کرتے میرم سے مشورہ لیا۔ جی اچھا ہے، وہ تو اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی، جاؤ چینجنگ روم میں اسے چیک کرو، میں یہیں ویٹ کر رہا ہوں۔ زیان نے کلائی پہ بندھی کھڑی پہ وقت دیکھتے میرم کو کہا تو اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ کیا ہوا؟ وہ مجھے معلوم نہیں کہاں جانا ہے۔ اس کی بات پہ زیان نے فیمیل سیلز گرل کو پکارا تو وہ میرم کو لیے ایک چینجنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ میرم نے ڈریسنگ چینج کرتے باہر آئی۔ وہ ڈریس اس کی لمبی ہائٹ کی وجہ سے اس پہ کافی سوٹ کر رہا تھا۔ زیان کو بھی اس کا یہ نیا لک پسند آیا کہ ماتھے کے 2 بل خود بخود ہٹ گئے۔ وہ تھی تو چھوٹی لیکن اس کا جسم متناسب تھا۔ ایک کشش تھی اس کے اندر جو زیان کو اپنی طرف آج بری طرح کھینچے چلی جا رہی تھی۔ اسے کافی میک اپ کا سامان بھی دلوائے جاتے، جوتے، جولری، غرض آج اس نے ان 8 ماہ کی کسر پوری کر دی۔ میرم کو لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو اور تھوڑی دیر بعد وہ نیند سے اٹھ جائے گی اور حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ بھوک لگی ہے؟ اچانک سے مال سے نکلتے زیان نے اس سے پوچھا تو میرم نے جھجکتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔
بھوک تو اسے واقعی بہت لگی تھی، وہ کافی دیر سے شاپنگ کر رہے تھے اور اب تو میرم کی بس ہو گئی تھی۔ چلو کچھ کھاتے ہیں، پھر احد کے لیے بھی کچھ شاپنگ کر لیتے ہیں۔ زیان کی بات پہ میرم پہ انتہا خوش ہوئی۔ کھانے کے بعد وہ بچوں کی شاپ میں جا گھسے، وہاں اب میرم کا ایک الگ ہی انداز دیکھنے کو ملا۔ وہ احد کے لیے ہر عمدہ چیز پہ ہاتھ رکھ رہی تھی، جس طرح ایک ماں کا دل چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا سب سے پیارا لگے۔ ہر موقع کی مناسبت سے اس نے احد کے لیے سب کچھ بنا جھجک کے پسند کیا، اور جو وہ کہتی چلی گئی زیان لیتا چلا گیا۔ وہ اس کے بیٹے کو لے کے اس حد تک کنسرن تھی، زیان کو آج پتہ چلا۔ اب شام ہونے کو تھی، میرم کو اب احد کے پاس جانے کی جلدی تھی۔ پہلی بار تھا جو اتنا وقت احد کے بنا گزارا، جبکہ فون پہ 3 سے 4 بار زلیخا بیگم سے احد کا پوچھ چکی تھی، جس پہ انہوں نے بتایا کہ احد کو منال دیکھ رہی ہے، آپ لوگ بے فکر ہو کے شاپنگ کریں۔ پھر میرم کی کچھ تسلی ہوئی۔ وہ اسے مارٹ سے لیے باہر نکل رہا تھا کہ کوئی شخص تیزی سے اندر داخل ہوا۔ میرم کے ساتھ اس کی بری طرح ٹکر ہوئی۔ میرم لڑکھڑاتی زیان کے اوپر جا گری۔ زیان نے اسے فوراً تھاما، ورنہ وہ پیچھے بنے کاؤنٹر پہ جا لگتی۔ اے یو، زیان نے غصے سے اس شخص کو پکارا، جو دور سے ہی سوری کہتا بھاگ نکلا۔ تم ٹھیک ہو؟ زیان کو میرم کی فکر ہوئی۔ اس کی نئی شال کو اچھے سے اس کے گرد لپیٹا اور اب کی بار اس کی کلائی تھامے اسے اپنے ساتھ لگائے مارٹ سے باہر نکلا۔ وہ شخص وہاں سے بھیڑ میں غائب ہو گیا تھا، ورنہ زیان اسے اچھا خاصا سبق سکھاتا۔ اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے ایک لمحے کو اس نے میرم کی کلائی کو نہ چھوڑا کہ تبھی اسے ایک گاڑی سے وہ نکلتی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ وہی شخص تھا جس کی محبت میں وہ دیوانی ہو کے اپنا شوہر، اپنا گھر اور بچہ چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ زیان کے قدم تھمے۔ میرم نے بھی اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا۔ ایک ماڈرن لڑکی کو دیکھتے میرم نے پھر سے زیان کو دیکھا۔ وہ ماڈرن لڑکی اس شخص کی باہوں کا ہار بنے مارکیٹ کے اندر جا رہی تھی، جبکہ زیان ابھی تک وہیں کھڑا اسے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ میرم بھی خاموش کھڑی تھی۔ موبائل پہ آتی کال سے وہ چونکا۔ گھر سے فون تھا، اب احد کو میرم چاہیے تھی۔ اتنا وقت بھی وہ میرم کے بنا رہ لیا؟ میرم کو حیرت ہو رہی تھی۔ وہ میرم کو لیے گھر آ گیا۔ راستے بھر وہ خاموش ہی رہا۔ تم اندر جاؤ، احد کو دیکھو، سامان ملازم لے آئے گا، اسے شش و پنج میں دیکھتے زیان نے نرم انداز اپناتے کہا۔ تو وہ جھٹ سے اندر بھاگی۔ اندر جاتے ہی احد کو اپنی گود میں لیتے چٹا چٹ اس پہ برسوں کی برسات کر دی۔ آرام سے لڑکی، تم تو ایسے مل رہی ہو جیسے برسوں بعد دیکھ رہی ہو، منال نے اسے پیار سے ٹوکا۔ آپ کو نہیں بتا سکتی میں نے احد کو کتنا مس کیا۔ وہ پھر سے احد کو پیار کر رہی تھی اور احد اس کا لمس پہچانتا خوش ہو رہا تھا۔ احد 1 سال کا ہونے والا تھا۔ نیکسٹ ویک اس کی برتھ ڈے آ رہی تھی اور میرم کا دل تھا کہ نور کی شادی سے فری ہو کے وہ زیان سے احد کی برتھ ڈے کو دھوم دھام سے سیلیبریٹ کرنے کو کہے گی۔ آج زیان اس پہ جس طرح سے مہربان ہوا، وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ نور کی شادی کے 3 دن فنکشن پہ منال نے زیان کے لائے ڈریسز میں سے خود اس کو سلیکٹ کر کے پہنائے اور اسے خود تیار بھی کیا۔ وہ 3 دن بہت پیاری لگ رہی تھی، نئی نئی کھیلتی جوانی تھی۔ اس کا کندن جیسے روپ کھل کے باہر آ رہا تھا کہ سبھی نے اس کی تعریف کی تھی کہ وہ خود میں شرما گئی۔ پر ایک مسئلہ ہو گیا تھا۔ احد اس کو تیار ہوا دیکھ اس کے پاس نہیں جا رہا تھا۔ اسے اپنی مما چاہیے تھی۔ اس بات کو سب نے بہت انجوائے کیا، جبکہ میرم احد کو اٹھانے کو مچل رہی تھی اور وہ اس کے پاس جا ہی نہیں رہا تھا۔ مجبوراً میرم کو میک اپ ریموو کرنا پڑا۔ اس لمحے منال کو میرم کا قد بہت بڑا لگا، جو کسی اور کے بچے کے لیے خود کو نظر انداز کر گئی۔ احد کو گود میں لیتے ایک سکون اترا تھا اس کے چہرے پہ، جیسے سب نے محسوس کیا۔ زلیخا، تم تو قسمت والی ہو، بہو تو چن کے لائی ہو، بہت پیار کرتی ہے تمہارے پوتے سے۔ سگی ماں بھی اتنی محبت نہ دے پاتی جتنی یہ ستیلی ہو کے دے رہی ہے۔ اور یہی میرم کے دل کی گچیاں ہوئی تھی۔ وہ خود کو احد کی ماں کہلواتی تھی، پھر ستیلی لفظ کہاں سے آ گیا؟ زلیخا بیگم بہت خوش تھی، ہر کوئی تعریف کر رہا تھا، لیکن میرم کا دل بجھ سا گیا۔ ولیمے کے فنکشن سے فری ہو کے میرم احد کو سلا رہی تھی کہ زیان کمرے میں داخل ہو۔ اقبال انکل کے ساتھ مل کے وہ شادی کے سارے انتظامات دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی تھک گیا تھا۔ ایسے میں میرم اور اپنے بچوں کو دیکھنے کا، انہیں سراہنے کا موقع ہی نہ ملا اسے۔ اب روم میں آیا تو وہ سادہ سے ڈریس میں تھی اور احد اس کی گود میں اپنی نیند پوری کر رہا تھا۔ زیان نے اس کی تھکن کے احساس سے احد کو اس کی گود سے لیتے کاٹ میں لٹایا اور میرم کو نیچے کر کے لٹاتے اس کا سر تکیے پہ رکھا۔ میرم بھی نیند کی چرخوں میں تھی۔ تکیے پہ سر دھرتے ہی نیند نے اپنی آغوش میں لینا شروع کر دیا، پر آج زیان کے احساسات بدل رہے تھے۔ اس کو اپنی بیوی کی قربت کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، جس پہ اس نے پچھلے 11 ماہ سے باندھے رکھا۔ آج وہ جذبات وہ زور ہو رہے تھے۔ اس کے قریب لیٹتا وہ اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ گیا۔ ایک عجیب سا سکون اس کے رگوں پہ میں اترا۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو دل میں کرنٹ سا اٹھا۔
پورے جسم میں اسپارک سا ہوا۔ اف، یہ چھوٹی سی لڑکی تو بہت خطرناک ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑائے مسکرایا، لیکن مزید پیش قدمی نہ کر سکا۔ اس کی نیند کا خیال کرتے وہ بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آہت کی برتھڈے پہ وہ شہزادہ لگ رہا تھا اور میرم تو ملکہ تھی۔ اس کی زوردار تالیوں کی گونج میں آہت نے میرم اور زیان کے ساتھ مل کے لیئر کیک کو کٹ کیا۔ زیان نے بہت دھوم دھام سے ہی اپنے بیٹے کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی تھی۔ میرم بہت خوش تھی۔ زیان نے اس کا مان رکھا۔ اس کی یہ بات مان کے زیان نے آہت کی برتھ ڈے پہ میرم کو گفٹ دیا۔ ڈائمنڈ سیٹ اس کی گردن پہ سجاتا وہ اسے مان بخش رہا تھا۔ منال اور نور اس کے لیے بے انتہا خوش تھے، جبکہ میرم تو پوری طرح گھبرا گئی اور زلیخا بیگم کے ساتھ جا چکی۔ سبھی نے خوب ووٹنگ کی۔ رات کو آہت کو سلاتے زلیخا بیگم کے حوالے کرایا تو انہوں نے بخوشی اسے اپنے ساتھ لٹا لیا۔ ماں تھی، بچوں کے بدلتے احساسات سمجھ رہی تھی۔ میرم باتھ روم سے نکلی تو آہت کو کوٹ پہ نہ پاتے پریشان ہوئی۔ آہت کہاں ہے؟ زیان کے روم میں آتے وہ فوراً پوچھ بیٹھی۔ آج آہت اپنی دادو کے پاس سوئے گا۔ زیان نے اسے سر سے پیر تک گہری استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھ دے کہا۔ لیکن آہت کو وہ کیسے سنبھالے گی؟ میں آہت کو… میرم یہاں آؤ۔ وہ جو دروازے کی جانب پڑ رہی تھی، زیان کے پکارنے پہ اس کی طرف سر جھکائے آئی۔ آج کی رات اسے وہیں رہنے دو، تم یہاں میرے پاس آؤ۔ زیان نے اسے بازو سے تھامے اپنے پاس بٹھایا۔ بلیک سلک کے نائٹ گاؤن میں اس کا خوبصورت کھلتا دو آتشہ روپ دیکھتے زیان کے اندر جواں جذبات میں پل میں آگ لگی۔ اس کے گلے میں نازک سا پینڈنٹ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ بے خود سا ہوتا اس کا سر تکیے پہ گرا گیا۔ میرم کا دل پسلیاں توڑ باہر آنے کو بے تاب ہوا۔ اسے زیان سے اس اقدام کی توقع کہاں تھی؟ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی، جو لائٹس کو ریموٹ سے ڈم کرتا اب اس کے قریب آتا، اس کے ماتھے پہ اپنے سلگتے لب رکھ گیا۔ میرم نے لرزتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ لی۔ سانسوں کا رتاش بڑھتا جا رہا تھا۔ زیان اس کے گالوں سے اس کی گردن تک کا سفر کرتا نیچے آیا تو میرم ایک دم بری طرح پینک ہوتی اسے پرے جھٹکتی بستر سے دور جا کھڑی ہوئی۔ زیان کی گرفت اس پہ نرم تھی، اس لیے وہ اس کا حصار توڑ گئی، لیکن زیان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے یوں دھتکار دے گی۔ کیا مسئلہ ہے؟ زیان کو غصہ آ گیا۔ میرم ابھی بھی گہرے سانس بھر رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا سین ہو رہا ہے۔ وہ زیان کو کیا سمجھاتی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ جھٹکنے کی؟ اسے کلائی سے تھامے واپس بستر پہ دھکا دی گیا۔ میرم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سر نفی میں ہلایا۔ میں نے تو سوچا تھا بہت پیار اور محبت سے تمہیں سمیٹوں گا، لیکن شاید تمہیں عزت راز نہیں آئی۔ زور زبردستی چاہتی ہو تو؟ زیان غصے سے پھنکارا۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ میرم معصوم بچوں کی طرح صفائی دینے لگی تو زیان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے اشتعال پہ قابو پانے لگا۔ اس کی کم سنی کا احساس کرتے اب کی بار وہ بہت نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ میرم، مجھے آج کی رات میں تمہاری قربت چاہیے۔ شاید میں خود غرض بھی ہو گیا ہوں، لیکن تم بیوی ہو میری۔ میرم چاہ کے بھی اسے روک نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس آیا تھا، چاہت یا محبت بھی نہیں۔ اور پھر بیوی ضرورت کا سامان بھی تو ہوتی ہے۔ اور میرم جو پہلے آہت کی ماں بنی اب زیان کی بیوی بن رہی تھی۔ زیان نے اس کے گاؤن کی ڈوری کو کھولتے اس کے جسم سے گاؤن کو الگ کرتے وہ اس کے لبوں پہ جھکا۔ اس کی ذرا سی نزدیکی پہ میرم کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اپنی شرٹ اتارتے وہ اس پہ سایہ فگن ہوتا، اسے دھیرے دھیرے ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ کمرے میں میرم کی دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھیں، جبکہ ہر گزرتے لمحے میں زیان کا جنون بڑھتا چلا جا رہا تھا اور اس جنون میں میرم بہتی چلی جا رہی تھی۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ نازک ہو یار۔ زیان مسکرایا تھا، جبکہ میرم نے اس کے مسکرانے پہ اسے شوقی نظروں سے دیکھا۔ میرم کی آنکھیں اور سسکیاں سنتے اس پہ نشہ سا طاری ہونے لگا۔ دونوں ہی ایک دوسرے میں مکمل گم ہوتے ارد گرد سے بے خبر ایک جان ہو گئے۔ یہاں زیان سکون کے منزل طے کرتا پرسکون ہوا، وہیں میرم بھی آج خود کو مکمل ہوتا محسوس کرتی پرسکون ہوئی تھی۔ اللہ نے اسے اس کے صبر کا پھل دیا تھا۔ جس طرح اس نے صبر کیا، زیان کے دل میں خود بخود اس کی جگہ بن گئی اور میرم وہ مقام پا گئی جو کبھی سارا بھی نہیں پا سکی تھی۔ صبح زیان کی آنکھ کھلی تو میرم کو بکھری حالت اپنی باہوں میں پایا۔ رات بھر وہ اپنی نازک جان پہ اس کی شدتوں کو سہتی رہی، کئی ایک بار روئی بھی تھی۔ ہچکیاں تو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی اور اس کی یہ معصوم ایکٹ مزید زیان کو اس کے قریب کرتے، اس کو اپنے اوپر کرتے وہ اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ سارا سے بھی خلوت کے لمحات میں وہ پیار کرتا تھا، لیکن سارا کے اندر شرم و حیا منقود تھی۔ وہ اس کا پورا پورا ساتھ دیا کرتی، جبکہ پہلی بار میرم کو اپنانے پہ جو سرور زیان کو محسوس ہوا تھا وہ سارا کے لیے نہیں محسوس کر سکا۔ اور شاید وجہ یہی تھی کہ وہ ایک مرد کے ساتھ خوشی نہیں رہ سکتی تھی۔ آئے روز اس کے ساتھ مختلف مردوں کو دیکھتے زیان کو اس پہ اب ترس آتا تھا۔
جبکہ میرم کے وجود سے اپنا وجود جوڑ کے اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پاک ہو گیا ہو۔ وہ پاک روح تھی، اور زیان کو بھی اس کا شدت سے احساس جاگا۔ زیان کے نرم گرم لمس پہ وہ ذرا سا ہڑبڑائی۔ نیند سے بوجھل پلکیں کھلنے سے انکاری تھی۔ اے پاکیزہ روح، جاگ جاؤ، ایک رات میں تمہارا یہ حال ہے، آگے کی تو ہر رات تم نے میری باہوں میں گزارنی ہے، تب کیا ہوگا تمہارا؟ وہ اس کے کان کی لو کو چھوتا محبت سے بولا۔ تو میرم نے اپنی بھاری پلکیں کھولی۔ احد، احد، وہ نیند میں بھی احد کو پکار رہی تھی۔ بے اختیار زیان کو اپنے ہی بیٹے سے جیلیسی سی ہونے لگی۔ تمہارا احد نامہ تو بند کروں میں؟ اس کا سر تکیے پہ گرائے وہ پھر سے اس پہ حاوی ہوا تو میرم کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ نہیں پلیز، میرا ہاتھ جاگ گیا ہوگا، پلیز جانے دیں، وہ منمنائی۔ اچھا، ایک بات کا جواب دو، پھر جانے دوں گا۔ زیان نے بھی تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کیا۔ رات کو جو ہوا ہمارے بیچ اچھا لگا تمہیں؟ زیان پوچھتے ہوئے خود بھی پزل ہو رہا تھا، پر اسے میرم کی فیلنگز جاننی تھی۔ اس کے سوال پہ میرم کا چہرہ بلش کرنے لگا۔ پلیز جانے دینا، وہ پلکیں گراتی بولی، جبکہ نظریں ملانے کی ہمت نہ تھی۔ پہلے میری بات کا جواب دو۔ زیان اپنی بات پہ قائم ہی رہا۔ مجھے نہیں پتا، وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کے شرما گئی، جبکہ اس کی یہی شرم و حیا زیان کو دل جیت گئی تھی۔ زیان کے پیچھے ہٹتے ہی وہ بستر سے اٹھی، لیکن اپنی بکھری حالت دیکھتی وہ روحان سی ہوئی۔ جاؤ پہلے شاور لے لو، پھر مل کے احد کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھے محبت سے بولا تو وہ شرما کے اٹھ گئی، جبکہ زیان ٹھنڈی آہیں بھرتا رہ گیا۔ گھر بھر میں ایک خوشی کا سما چھایا ہوا تھا۔ حیدر حسن واپس لوٹ آیا تھا۔ منال کی دعائیں اس کے اللہ نے سن لی تھی۔ وہ کسی مشن کی وجہ سے غائب ہو گیا تھا، سب کو یہی لگا وہ شہید ہو گیا ہے، لیکن آج وہ مشن مکمل کر کے غازی بن کے لوٹا تھا۔ منال کا سر سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہا تھا، رو رو کے اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ اب مزید بنا کسی دیری کے منال کی سادگی سے رخصتی کر دی گئی۔ مزید اب کوئی انہیں تڑپانا نہیں چاہتا تھا۔ منال حیدر حسن کے سینے سے لگی کتنی دیر آنسو بہاتی رہی۔ حیدر حسن نے بھی اسے رونے سے نہیں روکا، وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ بس ایک بار وہ رو لے، اس کے بعد وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ بہت انتظار کروایا حیدر حسن آپ نے، وہ اس کے سینے سے لگے شکوہ کر گئی۔ انتظار لا حاصل ہوتا تو تکلیف ہوتی، لیکن جس انتظار کا اتنا پیارا پھل ملے اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اس کے گال پہ اپنے دانت کاٹ گیا۔ وہ آج بھی اسے لے کے اس قدر جنونی تھا جتنا پہلے ہوا کرتا تھا۔ یہ شاید ان چند ماہ وصال میں وہ زیادہ جنونی ہو گیا تھا۔ منال کو اسے ہر عمل میں اپنے لیے جنون کے ساتھ عزت بھی دکھائی دی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لیے بستر پہ لایا۔ حیدر، آپ کی جنونی انداز سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اسے ایک ہی جسم میں خود کو ہر پردے سے آزاد ہوتا دیکھ وہ تھوڑا گھبرائی۔ ڈرنا بھی چاہیے، فوجی ہوں، اور فوجی خود تو سخت جان ہوتا ہی ہے، اس کی بیوی بھی سخت جان ہونی چاہیے۔ وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتا سینے سے لگا گیا۔ منال نے ہجر کا درد سہا تھا اور حیدر اس کے ہجر کے درد کا مداوع کرنا چاہتا تھا، اور اس مداوع میں وہ تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے بہت محبت اور مان سے اپناتا چلا گیا۔ وہ سبھی اس وقت ہاسپٹل میں تھے۔ سارا کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور بہت بری حالت میں تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے بچنے کی امید نہیں دلائی۔ اپنے آخری لمحات میں وہ اپنے بیٹے احد کو دیکھنا چاہتی تھی۔ زیان نہیں چاہتا تھا کہ وہ سارا سے احد کو ملوائے، لیکن سب کے سمجھانے پہ وہ مان گیا۔ سارا آخری سانسیں لے رہی تھی جب احد کا چہرہ اسے دکھائی دیا، اور ساتھ ہی میرم کا چہرہ بھی۔ وہ میرم کی گود میں تھا اور میرم کو مما کہہ رہا تھا۔ اپنی آخری لمحات میں اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی جنت بھی میرم کو دے چکی تھی، جو واقعی احد کی ماں بن گئی تھی۔ سارا کے چہرے کو مسکان نے چھوا اور وہیں اس کی روح پرواز کر گئی۔ کسی نے اس کے جانے پہ اشک نہیں بہائے سوائے میرم کے، وہ تو تھی ہی نرم دل۔ زیان جی، یہ دیکھیں نا، یہ زپ بند نہیں ہو رہی۔ وہ اپنی میکسی کی زپ کو بند کرتی وہ الجھی ہوئی تھی۔ اس کی صاف شفاف کمر کو دیکھتا زیان کا دل بری طرح مچلا۔ آج وہ اپنا ریسیپشن دے رہا تھا اور میرم پھولوں میں سجی ملکہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ جھٹکے سے اسے اپنی طرف موڑتا وہ اس کی زپ بند کر گیا اور اس کے نیوڈ لپسٹک سے سجے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے کے اس کی سانسوں کو چراتا وہ اس کو پل میں ڈھال کر گیا۔ زیان نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے اور دونوں آج کے ریسیپشن کے لیے تیار ہوتے اپنے بیٹے کے ہمراہ اسٹیج کی جانب بڑھے۔ سبھی نے ان کے کپل کی تعریف کی۔ احد کو اپنے سینے سے لگائے وہ میرم کی کمر کے گرد باہیں پھیلائے اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔